बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शफीब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल अहमद, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, हम जो कल का प्रोग्राम था उसमें हम बात कर रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए और हज़रत हारून से वो महव गुफ्तगू हुए, फिर सामरी से उन्होंने सवालात किए और सामरी ने फिर जो सामरी जादूगर था उसने जवाबात दिए। यहाँ हम गुफ्तगू कर रहे थे, इससे आगे आप प्लीज़ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आयत नंबर 99 से आज हम बात का आगाज़ कर रहे हैं। अब तमाम वाक़यात बयान हो गए, यानी सूरत ताहा में बाकी वाक़यात हम दूसरी सूरतों में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म हो गई सामरी तक। सामरी को अज़ाब हो गया, सज़ा मिल गई, वो अपने अंजाम को पहुँच गया। अब इसके बाद इन तमाम वाक़यात से और क़िस्सों से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून, बनी इसराइल, सामरी, इनके बयान के बाद अब अल्लाह सुब्हानहू तआला अहले मक्का को, मुसलमानों को, हमको नसीहत फरमाता है कि भाई कौन जन्नत का हकदार बनेगा और कौन जहन्नम में जाएगा, क्या मेयार है, क्या क्राइटेरिया है। अब फरमाया कि कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाई मा क़द सबक़ा, इस तरह हम आपको उनके अहवाल, ख़बरें आपको सुनाते हैं जो पहले गुज़र चुके। वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा, और हमने आपको अपनी तरफ से एक ज़िक्र दिया है, यानी नसीहत, याद दहानी हमने आपको अता की है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब क़िस्सा बयान किया तो यही बात बयान की, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ने इसका ज़िक्र किया। तो ये क़िस्सा बयान करना, वाक़या बयान करना, इसका मकसद क्या है, यानी यहाँ पर ये नुक्ता भी समझा दिया गया कि जब कोई वाक़या, कोई क़िस्सा, कोई कहानी बयान की जाती है किसी शख्सियत से मुताल्लिक़, उसमें जो बुनियादी चीज़ होती है वो सबक होता है, वो नसीहत होती है। यानी कोई वाक़या और कोई क़िस्सा इसलिए नहीं बयान किया जाता कि जिससे सिर्फ़ तफरीह हासिल की जाए और जिससे सिर्फ़ लुत्फ़ अंदोज़ी की जाए, बल्कि ये हमें बता दिया गया कि कुरान ने अगर तारीख़ को, हिस्ट्री को बयान किया है तो वो इसी वजह से बयान किया है कि ताकि हम गुज़श्ता तारीख़ से, माज़ी से हम सबक हासिल करें। अब यहाँ पर इसी बात को अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया कि आपको भी हमने अपनी तरफ से ज़िक्र दिया और पहले जो कौमें हैं उनके वाक़यात और अहवाल भी हम आपको सुनाते हैं। मन आरद अन्हु, फरमाया कि जिसने इस ज़िक्र से मुँह फेरा, याद दहानी से, फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा, वो क़यामत के दिन भारी बोझ लेकर वो उठेगा, यानी वो भारी बोझ उठाएगा, इस हालत में वो कल क़यामत के दिन उठेगा। अब ये भारी बोझ क्या है? इंसानी ज़िंदगी में कुरान मजीद इस बात को बयान करता है, सबसे अहम बात याद दहानी है, नसीहत है। यानी इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मुझे इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ मुद्दत के लिए भेजा है और मुझे ये बात याद रखनी है। यह कुरान भी याद कराता है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी बताया, और जगह जगह पर इस चीज़ का ज़िक्र किया गया कि ये याद दहानी है, नसीहत है, ये ज़िक्र है, ये ज़िक्रा है, ये तज़कीर है कि क़यामत को अल्लाह ताला की बारगाह में तुमने जवाब देना है। अब यहाँ पे ये फरमा दिया कि भाई जो इस ज़िक्र से मुँह फेरेगा, जैसे फ़िरौन ने फेर लिया, सामरी ने फेर लिया, हालांकि पैगम्बर मौजूद है और उनको ख़बरदार कर रहा है, इसके बावजूद उन्होंने मुँह फेर लिया। तो यहाँ इसी बात को बयान कर दिया कि जो फिर मुँह फेरेगा तो उसका मामला ये होगा कि वो अपने आमाल का, अपने कुफ्र का बोझ लेकर उठेगा।
فرمایا خالدین فیہ، یہ اس میں ہمیشہ پھر رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور فرمایا کہ اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی السور، پھر جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور جو جرم کرنے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے، جمع ہوں گے، وہ سب کے سب زرد رنگ میں ہوں گے، یعنی ان پر ایک خوف طاری ہوگا۔ تو واضح بات ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے، اپنے ماضی کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم انکار کرتے رہے دنیا میں، ہم نے تکبر کیا، سرکشی اختیار کی، پیغمبر کا انکار کر دیا، ہم نے وحی کو تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں ہے ہم نے، اور یہی قیامت اور آخرت تھی جس کے لیے ہم مذاق کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، لیکن آج ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ قیامت ہے۔ اب ان کا رنگ زرد ہو جائے گا، تو قرآن پاک کہتا ہے یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، کہ پھر وہ آپس میں چپ کے کہیں گے کہ تم صرف 10 دن رہے ہوگے، یعنی اب یہ جو برزخ کی زندگی ہے، موت اور آخرت کے درمیان کا وقت ہے، یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے انسان جب اٹھے گا تو وہ یہ خیال کرے گا 1 دن، آدھا دن، 10 دن، کچھ وقت ہی میں اس حالت میں رہا ہوں۔ اب یہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو پیغمبر کی زندگی میں موجود تھے، جس طرح نیکوکاروں کے اجر کا سلسلہ ان کی وفات اور موت کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ قوم کہ جو پیغمبروں کا انکار کرنے والی ہے، ان کی زندگی میں سرکشی کرنے والی، کہ پیغمبر موجود ہے، وہی اتر رہی ہے، پیغمبر ان کو خبردار کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے، پھر وہ سرکشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، پھر ان کا معاملہ انجام وہی ہے جو قرآن پاک نے فرعون کے حوالے سے بیان کر دیا کہ ان پر دن رات پھر آگ کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کو آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ یہ لوگ کئی ایسے بھی ہوں گے بعد میں آنے والے، یعنی ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ایسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے کوئی کچھ وقت ہی ہمارا گزرا اس حالت میں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، یعنی اس کی حقیقت سے ہم واقف ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جبکہ ان کا سب سے زیادہ واقف کار جو ہوگا، جاننے والا، وہ کہے گا کہ تم صرف 1 دن ٹھہرے ہو، یعنی یہ بھی کہ جو بڑا علم رکھنے والا ہے، واقف کار ہے اور خبردار ہے، اس کا یہ عالم ہوگا کہ وہ 1 دن سمجھے گا، خیال کرے گا۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی گویا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قیامت تک انسان معلوم نہیں، کئی صدیوں تک بھی عالم برزخ میں رہ سکتا ہے، اس حالت اور کیفیت میں رہ سکتا ہے، لیکن اٹھنے کے بعد پھر انسان کا معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی کہے گا 1 دن، آدھا دن، کوئی 10 دن کی بات کرے گا، کوئی اس سے زیادہ اور کم کو بھی بیان کرے گا۔ تو یہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کر دیا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین تم کو دیا اس کو مانو، اس پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ اگر تم نے انکار کیا، فرعون کا کردار سامنے رکھ لو، اور سامری کو سامنے رکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، یہ چلتے پھرتے انسانوں کے کردار ہیں کہ جو تمہارے سامنے، جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا اور پھر آخر یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو گویا کہ اللہ نے انسان کے سامنے دونوں کردار رکھ دیے، اچھے بھی اور برے بھی۔ اب یہ آپ پر، مجھ پر اس کا انحصار ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس سانچے میں ڈھالتے ہیں، ہم کس کے پیروکار بنتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بااختیار بنایا، ارادہ کی قوت دی، اور انسان جس طرح دنیا میں اپنے مفادات کو، نفع و نقصان کو سمجھتا ہے، یعنی مال اور دولت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، اسی طرح جو لوگ تزکیہ نفس اپنا کرتے ہیں، جو تقویٰ رکھتے ہیں، وہ اپنے آخرت کے نقصان کو، اپنے اخلاق اور دین کے نقصان کو بالکل اسی طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح عام لوگ مال اور دولت اور تجارت کے نفع اور نقصان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امن صاحب بہت شکریہ، آپ گفتگو کر رہے تھے
کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور پھر قیامت کے دن جب سب اٹھیں گے. اچھا ہاں آپ نے بات کی ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے یہ کچھ وقت ہے، کچھ گھنٹے ہیں، یعنی آدھا دن ہے، 1 دن ہے، 10 دن ہے، یا کم و بیش اس طرح کی آپ بات بتا رہے تھے. ہمارے صاحب ہمارے ہاں بہت زیادہ قبر کی چیزوں پہ بات کی جاتی ہے. آپ نے پہلے بھی 1-2 پروگرامز کے اندر اس پہ بات کی ہے، اپنا نقطہ نظر شیئر کیا ہے، لیکن اسٹل میں یہ آپ سے یہ رہنمائی لینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قبر کے سوالات جب دعا کی جاتی ہے، قبر کے سوالات کے جوابات میں آسانی پیدا ہو جائے، یعنی یہ ایک دعا کی جاتی ہے. اور پھر 3 طرح کے سوالات ہمارے ہاں بتائے جاتے ہیں کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے وہ 3 سوال ہوں گے. آپ کی کیا رائے ہے ان 3 سوالوں پہ کہ کیا وہ قبر کے اندر وہ معاملات ہوں گے یا جب آخرت میں اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کر لے گا حشر کے میدان میں وہاں پہ یہ چیزیں پوچھی جائیں گی؟ دیکھیے اصل جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جب جاتا ہے، قرآن مجید نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے مختلف درجے ہوں گے. ٹھیک، یعنی مختلف ان کے مرتبے آپ کہہ لیجئے، ان کی صورتیں ہوں گی. ایک جیسے ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ جو پیغمبر کی زندگی میں موجود ہیں تو ان پر تو حق بالکل واضح ہو جاتا ہے. تو واضح بات ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ سخت ترین معاملہ ان کے ساتھ ہوگا. تو دوسری جو صورت ہے وہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ ایمان سے مشرف نہیں ہوئے، ایمان ان کو نہیں ملا، یا جو اگر مومن بھی ہے تو گناہگار ہے، اب اس کا جو معاملہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جس طرح ان پر حق واضح ہو گیا تھا ان کی سزا اس حق کے مطابق ہوگی اور اس سطح کی ہوگی کہ ان کو دن رات عذاب دکھایا جاتا ہے. اور جو ایمان والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دے دینے والے ہیں حالت ایمان میں، وہ صحابہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی رسول اللہ کی صحبت یافتہ اور آپ کی زیارت کرنے والے اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں اس وقت کے، ان کے لیے پھر خدا کے نعمتوں کا دروازہ وہ کھل جاتا ہے. باقی جو صورتحال یہ ہے کہ بھئی مدت کا جو وقت ہے، یعنی جو قرآن پاک نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ 1 دن ہے یا 10 دن کا جو معاملہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی تعداد بھی لوگوں کی ہوگی یا ایسا طبقہ بھی ہوگا کہ جو جب اٹھائے جائیں گے تو ان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ والی صورت ان کی اس طرح کی ہوگی کہ بھئی وہ اٹھتے ہی اس بات پر وہ حیران ہوں گے کہ بھئی ہم جو رہے ہیں اس حالت میں تو وہ 1 دن یا 10 دن بہت کم والا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. باقی یہ جو آپ نے بات کو بیان کیا ہے، یہ در حقیقت اس کا تعلق اگر ہم دیکھیں تو یہ در حقیقت اسی سے ہی جڑ جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ بن جاتے ہیں، اور وہ یعنی آپ کی زندگی میں ایمان لانے والے بھی ہیں اور وہ لوگ کہ جو آپ کی زندگی میں ایمان لانے والے نہیں بھی ہیں. یعنی ان کے لیے یہ ایک مرحلہ اس طرح کا ہے کہ جس کی بنیاد پر پھر ان کے لیے آگے کا معاملہ شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا سوال ہے، سوال انہوں نے بھیجا ہے، شاید اس کے اندر کچھ الفاظ کی کمی ہے لیکن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو مجھے سمجھ آیا وہ بھی پوچھتے ہیں. جی، کن کن صورتوں میں والدین اور اولاد کے درمیان رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ غالباً وہ اس میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کن کن صورتوں میں اولاد جو ہے وہ والدین کی فرما برداری کرے اور کن صورتوں میں انکار کا اس کے پاس آپشن ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے اور خاص طور پر آج کے دور میں کہ والدین کی لمٹ کیا ہے، اولاد کی لمٹ کیا ہے. یہ بڑا اہم سوال آج کے دور کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ والدین اپنے والدین ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی آپ جیسے ایموشنل بلیک میلنگ کہتے ہیں نا، وہ کہ بھئی ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کھلایا، تمہیں پڑھایا، تمہیں تعلیم دی، ہم نے یہ کیا، تو وہ کہ آج تم ہمارے ساتھ یہ سلوک رکھ رہے ہو یا اس طرح بول رہے ہو. تو شاید وہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس معاملے میں کیا حدود ہیں. ٹھیک، قرآن مجید جس بات کو بیان کرتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ دین کے معاملے میں والدین کی کوئی فرما برداری نہیں ہے. یعنی اگر والدین دین کے خلاف کوئی بات ایسی کہتے ہیں، دین کے نافرمانی میں کوئی بات کہتے ہیں، تو وہاں پر واضح بات ہے کہ والدین کی کوئی اطاعت نہیں ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ٹھیک، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت یہ نہیں ہے. صحیح. ایک تو یہ بات
ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ حالات کچھ بھی ہوں، والدین کی جو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، وہ کبھی نہ کریں، یعنی ایوائڈ کا راستہ اختیار کریں، صبر کا راستہ اختیار کریں، اعراض کا راستہ اختیار کریں، لیکن ان کی کبھی بھی بے ادبی اور تو تکرار یہ معاملہ ان کے ساتھ نہ رکھیں۔ یہ حدود ہیں جن کا اولاد کو خیال کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں جہاں معاملہ ہے تو والدین کی بات نہیں ہے، باقی معاملات میں والدین کی بات کو سمجھے، پیش نظر رکھے، ان کا تجربہ، ان کی عمر، ان کا مشاہدہ، اس سے استفادہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گستاخی کبھی گالم گلوچ یا نعوذ باللہ کوئی ایسا رویہ جو والدین کی گستاخی ہو جس میں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر انہوں نے اولاد کی پرورش کی ہے، کھلایا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان پر فرض ہے، وہ لازم ہے کہ وہ یہ ذمہ داری نبھائیں اولاد کے بارے میں۔ اگر وہ نہیں یہ ذمہ داری نبھاتے تو کل قیامت کے دن اللہ ان سے اس پر سوال کرے گا، اس پر ان سے پوچھے گا، وہ جواب دیں خدا کی بارگاہ میں۔ تو لہٰذا والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اولاد سے کبھی ناجائز توقعات نہ وابستہ کرے، اور اولاد کی استطاعت کو، استعداد کو، ان کی جو ہمت ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر ہی اولاد سے توقعات والدین رکھیں، اور ایسی گفتگو، ایسی بات وہ بھی نہ کریں کہ جس سے ان کی اپنی نیکی جو انہوں نے اپنے اولاد کے ساتھ کی ہے وہ ان کی ضائع ہو جائے۔ جی ناظرین کے سوالات کی طرف آگے میں جو پہلا ہمارا ٹاپک تھا قبر کے متعلق، اس کے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ قبر میں جو سوالات ہوں گے یا عذاب ہوگا تو وہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے یا جسم کے ساتھ ہے؟ اور اگر اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے تو وہ کس جگہ پر ہوگا؟ یعنی قبر کے اندر تو وہ نہیں ہو سکتا، اگر قبر کے اندر نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں یہ چیزیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ قبر کے اندر فلاں آواز سنی کسی مردے کی یا کوئی عذاب ہو رہا تھا، اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ کیا یہ من گھڑت چیزیں ہیں یا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اور روح مال جسد بھی معاملہ ہو سکتا ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے جسم اور روح کا اکٹھے، کوئی جسم کو روح کے ساتھ اکٹھا کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اگر وہ سمندر میں ڈوب کر مر گیا یا جہاز کریش ہو گیا، خچے اس کے اڑ گئے، وہ پھر بھی اللہ اختیار رکھتا ہے، جسم سلامت نہیں ہے، ہاں جسم سلامت نہیں، اللہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کی روح کے ساتھ اس کے جسم کو بھی سلامت رکھے، باقی کر دے، تو اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو۔ لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی ہے نا کہ آوازوں کا، یہ اصل جو معاملہ ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہ ہماری سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، یعنی ہم اگر یہاں پر 3 بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم نے صرف سنی ہیں باتیں، یعنی ہم میں سے کوئی بھی اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کیا، مشاہدہ نہیں ہے۔ ویسے بھی جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں، یہ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ بھی کرتی ہیں، اور لوگ دوسروں کو سناتے بھی ہیں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ان کا کوئی بھی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر روح مال جسد کا جس طرح سے آپ نے جس کی بات کی ہے، تو اگر روح اور جسم پر اکٹھے کوئی عذاب ہونا ہے تو اس کی پھر جو یعنی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وہ جسم پر نظر بھی آئے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر سائنٹسٹ تحقیق کرنے کے لیے ہر مرنے والے جسم کو کیمرے میں رکھیں اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا عذاب ہو رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے، کوئی واضح نہ ہو کہ اس پہ کوئی عذاب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر جسم کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے، صرف روح کے ساتھ ہی رہے گا؟ دیکھیے، یہ جو معاملات ہیں نا سارے، یہ اس دنیا کے بعد کے معاملات ہیں۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر عذاب دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے، اب اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص کی روح نکل گئی، اب اس کا جو جسم بھی ہے وہ بھی اس دنیا کا نہیں رہا، اس کا تعلق کٹ گیا۔ صحیح، ہمارے جسم پر کوئی نشان ہوگا تو وہ نظر آئے گا سائنٹسٹ کو، سائنسدانوں کو، یا کیمروں سے یا کسی اور طریقے سے، لیکن جو ان کا معاملہ ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ روح کے ساتھ بھی ان کا معاملہ چل رہا ہے تو ممکن ہے کہ بھئی وہ قبر کا معاملہ ہے، وہ حشر کا معاملہ ہے، وہ دوزخ کا معاملہ ہے، دنیا کے کیمرے اور دنیا کے یہ سارا کچھ جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ اس کو کیپچر ہی نہ کر سکیں۔ جی بالکل۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ جو اولاد ہے وہ والدین کی کس حد تک فرما بردار ہے. ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ جو اولاد ہے اس کو اگر اپرچونٹیز ملتی ہیں تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں, والدین یہاں پہ ہیں, اس پہ بھی ہم نے بات کی. اب ہمارے ہاں جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو یہ شوق ہوتا ہے, ہم نوجوان ہیں ہم اس کو شوق ہی کہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں اور ان کے ہر اس معاملے میں مداخلت کریں جس میں مداخلت بنتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ شادی کے معاملات چلیں والدین نے دیکھ لیے, شادی کے بعد اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اس کے گھر کے حالات کیسے ہوں گے, معاملات کیسے ہوں گے, آپس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی, ایون سسرال میں کب جانا ہے کب نہیں جانا, یہ ساری ان دو لوگوں کا معاملہ ہے. اس میں والدین کی مداخلت ہمارے ہاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور جو والدین اس پہ دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہے, ایک بچہ غلط اس حرکتوں کی طرف نہ چلا جائے یا غلط کو قدم نہ اٹھا لے تو ہم تجربہ کار ہیں, اگر ہم اس کو نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا. اب وہ نوجوان بیچارہ درمیان میں کھڑا ہے, وہ کیا کرے؟ دیکھیے, یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں نا, یہ صرف والدین کے حوالے سے نہیں ہے. یہ آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے اکثر معاملات میں یہی رویہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی حدود کو پہچانیں, اپنی لمٹس کو. ٹھیک, ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہیں, جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہم یہاں سیٹ پر بیٹھے ہیں, بات کر رہے ہیں, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو سوال ہیں, جواب ہیں اور جو پروگرام ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم مینیج کر کے چلیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ایک اور ٹیم ہے جس کا کام کیمروں پر ہونا ہے, کیمرہ مین ہے. ایک اور ٹیم ہے جو کنٹرول روم میں بیٹھتی ہے, وہ سارا دیکھتی ہے. اب یہ مختلف کام ہے نا. اب ہم ان کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دیں, یا وہ ہمیں مشورہ دینا شروع کر دیں, یا ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیں کہ آپ اس سوال کا جواب یوں دیں, یوں نہ دیں, یہ کریں وہ نہ کریں, تو یہ پھر معاملہ ہو جاتا ہے آؤٹ آف لمٹ, آؤٹ آف باؤنڈری. اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم اگر اپنی زندگی میں سکھی رہنا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو پھر ہم جسے آج انگلش میں کہتے ہیں نا پروفیشنلزم, ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کا جس حد تک کام ہوتا ہے نا, وہ اپنا کام سر انجام دے. جو یہ سمجھے کہ میری یہ ڈیوٹی ہے وہ سر انجام. گھر میں والدین مثلا بچہ ایک عمر تک ہوتا ہے کہ ماں باپ سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں. جب شادی ہو گئی نا, اب اس کے بعد والدین کو یہ چاہیے کہ بھئی میاں بیوی کے ذاتی جو معاملات ہیں, جو زندگی ہے, وہ ان پر چھوڑ دیں. کس طرح وہ فیصلہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے. اس حد تک کبھی رہنمائی کر دی, بتا دی کہ اگر بچوں نے آ کر پوچھا تو اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کر دیا. خدا نخواستہ کبھی ایسی نوبت آئی کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں یا تعلقات ٹوٹ رہے ہیں یا طلاقوں تک نوبت پہنچ گئی, وہاں پر پھر والدین کا کردار ہوتا ہے, بڑوں کا, بزرگوں کا, وہ اپنا ادا کرتے ہیں. لیکن یہ جو ٹوکا ٹاکی ہر وقت گھروں میں ہوتی ہے, اپنی بہو کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ, بھابھی کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, یہ جو ہے یہ گویا کہ انسان اپنے لمٹ سے باہر جاتا ہے. اور خاص طور پر جو شادی شدہ, جن کی نئی شادی ہوئی ہو, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, وہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے, یہ مداخلت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا والدین قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن ان کو بھی اپنا ایریا رکھنا چاہیے مد نظر کہ ہم کس ایریا میں اور کس حدود میں ہم رہ کر اولاد کو کوئی مشورہ اور کوئی بات ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھتے ہیں جی, جو عورت خاوند کو گالیاں دیتی ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیے, انجام تو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے, کیونکہ ہمیں تو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے موت تک وقت اس کے پاس ہے. اب یہ خاتون جو اگر آج گالیاں دے رہی ہے, اللہ اس کو توفیق دے, آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ یہ اپنی اصلاح کر لے اور خاوند کو گالیاں نہ دے, تو یہ بھی ممکن ہے, اللہ اس کا انجام بہتر کر دے گا. تو لیکن یہ ہے کہ حدیث پاک ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتال کفر, عام کسی مسلمان کو گالی دینا یہ نافرمانی ہے, یہ فسق ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور قتل کرنا یہ کفر ہے. تو جہاں تک یہ رویہ ہے کہ بیوی خامند کو دے رہی ہے, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے گھر میں. اسی طرح خامند اگر بیوی کی عزت نہیں کرتا, اس کا خیال نہیں کرتا اور محبت سے پیش نہیں آتا, گالم گلوچ کرتا ہے, تو وہ بھی بالکل غلط کرتا ہے. عورت کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے, مرد کو بھی یہ سمجھنی چاہیے کہ آپس کا جو باہمی تعلق اور رشتہ ہے یہ اچھا اس وقت بنے گا کہ جب ہم ایک دوسرے کا ادب
ایک دوسرے کا احترام اور دوسرے کے جذبات اور احساسات کا ہم خیال رکھیں گے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوچھتے ہیں جی، ایک شخص نے اپنی بیوی کو غصے میں ایک دفعہ ہی ایک ساتھ ہی 19 دفعہ طلاق کا لفظ بولا ہے، اب اس میاں بیوی کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیے، طلاق ایک دفعہ کیا 10,000 دفعہ بھی بولی جائے نا تو طلاق وہی واقع ہوگی جو ہوتی ہے طلاق۔ اب میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو احناف کا مسلک ہے وہ تو ان کا کہنا یہی ہے کہ 3 دفعہ جب کہہ دیا، یعنی 19 دفعہ کہا، 20 دفعہ کہا یا 100 دفعہ کہا، تو 3 دفعہ طلاق بیچ میں سے ہو گئی، ٹھیک، یعنی 3 طلاقیں۔ لیکن جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی، جو اہل حدیث کا نقطہ نظر ہے، علامہ ابن تیمیہ کا، یہ اس کے مقابل وہ چاہے 3 دفعہ کیا 10 دفعہ 1000 دفعہ کہہ دے تو ایک ہی طلاق اس سے واقع ہوگی۔ ہم اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے بات کر چکے کہ یہ جو 3 طلاق کا تصور ہے احناف کے ہاں، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جسے ہم سیاسہ کی بنیاد پر کہیے، آپ ایک انتظامی بنیاد پر آپ کہیے کہ آپ نے کہا کہ بھئی اگر اب کوئی یہ 3 دفعہ بولے گا تو یہ 3 واقع ہو جائیں گی، صحیح، تو آپ نے ایک انتظامی حالات کی روشنی میں آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 3 کو 3 مانا جائے گا، ورنہ حضرت عمر کے اس بات سے پہلے 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے اپنے زمانے میں بھی، لیکن جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر اس کے بعد یہ 3 کو 3 تسلیم کیا گیا، مانا گیا۔ صحیح، اسی قول کو اور اسی بات کو احناف نے بھی لیا، ٹھیک، لیکن باقی لوگوں نے کہا کہ بھئی حضرت عمر فاروق کا اپنا ایک انتظامی حوالے سے تھا اور سیاسہ کی بنیاد پر تھا، تو لہٰذا آج کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے دور میں اس کو فالو کریں، وہ اپنے وقت اور زمانے کے لحاظ سے اور سزا کے طور پر آپ نے اس کو نافذ کیا تھا سیدنا فاروق اعظم نے، تو لہٰذا جو نہیں مانتے ان کے نزدیک ایک طلاق ہے، اور جو مانتے ہیں اس فیصلے کو، حضرت عمر کے جیسے احناف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو 3 دفعہ کم از کم واقع ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک سر، ہے۔ یہ جو پوچھ رہے ہیں، جو بھائی پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ اسٹریٹ فارورڈ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ ایک طلاق ہوئی ہے یا 3 ہوئی ہیں؟ ایک ہی ہوگی ہے ان کے لیے، تو وہ ایک ہی تصور کریں۔ دیکھیے، میں نے اس پر کئی دفعہ پہلے بھی ہم نے بات تفصیل کے ساتھ کی ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے، یہ جو طلاقیں دینے کا طریقہ ہے، یہ اصل میں جب ہم لوگوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا نا، ہمارے علماء نے، اسکالرز نے، اس کے یہ جہالت کے نتائج ہیں کہ لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک طریقہ طلاق اور طریقہ نکاح ہمارے ہاں موجود ہے کہ اگر طلاق بھی دینی ہے تو یونین کونسل ہے، آپ ایک دفعہ آپ ان کو بتاتے ہیں، وہ میاں بیوی کو بٹھا کر پہلے کوشش ان کی ہوتی ہے کہ صلح ہو جائے، نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد ایک طلاق نافذ کی جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ بیوی کو بھیجی جاتی ہے کہ بھئی آپ کو اس کی طرف سے طلاق دی جاتی، نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ تو ریاست کا یہ طریقہ کار ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے، یہ کسی دور میں علماء جو کہ قاضی ہوتے تھے یا ایک نظم حکومت و ریاست کا حصہ ہوتے تھے، جیسے عدالتیں اب، تو اس وقت ان کے فتاویٰ کو مانا جاتا تھا اور حکومتی اور ریاستی سطح پر نافذ کیا جاتا تھا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ریاست کا ہی ایک ادارہ موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ جی سر، آج کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی قبر کے متعلق بھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کو روحیں اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے آتی ہیں، کیا یہ واقعی حقیقتاً ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس پر کوئی بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی بھی سند ہمارے پاس نہیں ہے کہ بھئی کوئی روحیں جمعرات کو گھر واپس آتی ہیں، تو نہ کوئی قرآن مجید بھی اس سے خالی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد، کوئی روایت ہمیں اس حوالے سے نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتے ہیں ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بلال صاحب، آپ سوال کر رہے تھے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ نماز ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس بارے میں کچھ لوگ یعنی مختلف ائمہ کرام کو فالو کرتے ہیں، تو بڑی کنفیوژن رہتی ہے کہ زوال کا وقت کب تک ہے، پھر کب سے ظہر کا وقت شروع ہوگا، یا اس بارے میں تفصیلی وضاحت آپ کیجیے۔ دیکھیے، بہت ہی سمپل اور سادہ ہے۔ آپ
طلوع کے وقت سے لے کر غروب کے وقت تک آپ دیکھ لیں کہ کتنا وقت بن رہا ہے. آپ اس کو آدھا تقسیم کر لیں, نصف النہار جس کو کہا جاتا ہے نا کہ آدھا وقت, مثال کے طور پر 8 گھنٹے ہیں تو 4 گھنٹے. اب یہ جو 4 گھنٹے پورے ہوئے, یہ جو وقت ہے یہ زوال کا وقت ہوتا ہے. اب جیسے ہی سورج ڈھلے گا مغرب کی طرف جائے گا تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو آپ ظہر کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. تو اب اس کا جو وقت ہے وہ آپ خود چیک کر لیجئے. یعنی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ سورج کے طلوع اور غروب اس کو دیکھ لیں کتنے گھنٹے یہ بنتے ہیں, اس میں سے آدھا وقت آپ نکال لیں. جو آدھا ہوگا وہ نصف النہار ہی ہوگا. واضح بات ہے, وہ نصف النہار جو وقت ہے وہ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے, جاتا ہے, تو وہاں سے پھر ظہر کا وقت شروع. لیکن کیلنڈر تو جو ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں کیلنڈر جس پہ نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں اس پہ تو مختلف ہمیں ملتے ہیں. جی مثال کے طور پہ ایک شخص کنفیوز ہے کہ وہ کیا کرے. دیکھیے وہ جو بنے ہوئے ہیں نا وہ احتیاط کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ احتیاط یہی ہے کہ بھئی آپ یہ اتنا وقت نکال لیں, آپ اس وقت نماز کو شروع کر لیں. آپ صرف احتیاط کر رہے ہیں, یہاں پہ تو دوسرے کو نماز تڑوا دی جاتی ہے کہ ابھی تو نماز کا وقت شروع نہیں ہوا, آپ تو صرف اس کو احتیاط کر رہے ہیں. اور اگر یہ چھوٹی سی بات ہے تو پھر اس طرح اتنا سنگین معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا نا, بتایا نہیں جاتا. یعنی ہمارے ہاں ایک مسجد ہے, مثال کے طور پر حنفیوں کی مسجد ہے, وہاں پر رفع دین نہیں کرتے. اب اگر کوئی رفع دین کرنے والا آ جائے, ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نمازی اٹھ کر اس کے ہاتھ پر زور سے مار کر اسے کہتا ہے بھئی اس طرح نماز نہیں ہوتی, ہمارے طریقے سے پڑھو. یا کئی لوگ اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے. اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اسلام میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ عدم رفع دین ہے. اسی طرح جہاں پر رفع دین کیا جاتا ہے وہاں پر کوئی ایسا بندہ چلا جائے جو عدم رفع دین کر رہا ہو تو اس کو بھی حیرانی سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ رفع دین کرے. تو یہ لوگوں کی کم علمی ہوتی ہے. اگر لوگ مطالعہ کریں, فقہ کو پڑھیں اور شریعت کو پڑھیں, دین کو پڑھیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے. ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہم جو ایک خاص طرز پر جو کام کر رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, تو لہٰذا یہی ہے دین. اگر اس سے کوئی برعکس ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی خلاف دین کوئی کام یہ کر رہا ہے بندہ. حالانکہ وہ بھی طریقہ کار جو ان سا ہے وہ بھی ہمیں روایات سے, احادیث سے ہمیں وہ بھی ملتا ہے, یہ بھی روایات سے ہمیں ملتا ہے. تو لہٰذا وہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں تو ان معاملات میں سختی اور شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے بلکہ مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اگر ایک فقیہ یہ کہہ رہا ہے تو دوسرا فقیہ کچھ اور بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ زوال کا وقت ہے, اب یہی احتیاطاً کہہ دیا گیا کہ اب سورج جب غروب ہو جائے تو پھر یعنی غروب نہیں یعنی مغرب کی طرف ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کچھ احتیاط کر لیں, کچھ منٹ اور کچھ وقت, پھر اس کے بعد آپ ظہر کی نماز آپ ادا کر لیں. ایسے تو عجیب اللہ صاحب آپ کچھ کہنے لگے. جی آپ سوال اچھا ایسے تو پھر یہ ہوگا نا کہ کچھ شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تھوڑا لیٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگلی ہی وہ عصر کی نماز شروع کر دیتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ پھر نمازوں کے درمیان جو ایک آپ کہہ لیں کہ وقت کا اختتام اور ایک جو ہے نا وہ معاملہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. اس طرح تو ہر کوئی اپنی سہولت ڈھونڈے گا, کوئی اس معاملے کو مانا, کوئی اس کو معاملہ ہے. جو آپ نے بیان کیا طلاق کا معاملہ, اس میں بھی ہر کوئی جس کو سہولت, جس نے رشتہ جوڑنا ہوگا وہ ایک موقف کو مان لے گا, جس نے نہیں جوڑنا ہوگا وہ دوسرے کو مان لے گا. اچھا سر کے جواب سے پہلے میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا. میں اپنی سہولت کے لیے بھی جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے, تو ظہر کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تب ظہر کی پڑھتا ہوں, اس کے 2 منٹ بعد عصر کا شروع ہوا تو میں عصر, تو میں اکثر اکٹھے پڑھ لیتا ہوں ایسے. تو اس بارے میں آپ وضاحت کر دیں. دیکھیے ظہرین یعنی 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا یہ تو احادیث سے ثابت ہے اور بعض علماء کے نزدیک یہ پسندیدہ طریقہ ہے کہ آپ 2 نمازوں کو رسول اللہ نے ملا کر پڑھا ہے. صرف حج کے دنوں میں یا باقی دنوں میں؟ اچھا یعنی ظہرین یعنی ظہر اور عصر, یعنی ادھر ظہر آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد آپ نے عصر بھی ادا کر لی. تو رسول اللہ سے یہ ثابت ہے اور اس کو بعض علماء نے پسند کیا ہے کہ اسی طریقے سے ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے. وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں یسر ہے, آسانی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز اسی وضو سے آپ عصر, مثلا اگر آپ ظہر اول وقت میں پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بیچ میں 2-4 گھنٹے کا فرق ہے, واضح بات ہے کہ پھر آپ کو اسپیشل اٹھنا پڑے گا, وضو کرنا پڑے گا, پھر آپ نماز کی طرف آئیں گے. تو لہٰذا آپ دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں آپ ملا کر آپ اس کو ادا کر لیتے ہیں. تو یہ سہولت تو خود دین آپ کو دے رہا ہے نا, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے جو دوسری بات کی, دیکھیے
جہاں یہ معاملہ ہے کہ طلاق میں کوئی کسی بات کو اٹھا لے گا جس کی جہاں پر تسلی ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تسلی کی، دین کو آپ ہوائے نفس کا ذریعہ نہ بنائیں، اپنی مرضی کا آپ اس میں وہ طریقہ اختیار کریں کہ جو آپ جسے کہتے ہیں کہ دل کے ساتھ آپ علی وجہ البصیرت آپ اس چیز کو سمجھ کر آپ اس پر عمل کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ریاست آپ کو ایک نظم دیتی ہے، ایک طریقہ دیتی ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ علماء سے پوچھنا، علماء کے فتوے کو اہمیت دینا یا اس کی پیروی کرنا، یہ جو سوچ ہمارے ہاں پیدا ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے ہمارے ہاں جو علماء تھے وہ قاضی ہوا کرتے تھے۔ شاہی نظام جو تھا، بادشاہ کا نظام، وہ اس میں فقہ حنفی جو ہے وہ بطور قانون کے وہ ملک میں رائج تھی، تو لہٰذا اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ اب وہ ختم ہو گیا سسٹم، اب ایک ریاست نئی وجود میں آ گئی، تو اب لوگوں کے ذہنوں میں پھر وہی بات رہتی ہے، وہ پھر علماء سے جا کر پوچھتے ہیں۔ حالانکہ علماء پرانے وقت میں اسی نظام ہی کا حصہ ہوتے تھے۔ آج بھی اگر یہ طریقہ اختیار حکومت کر لے کہ جو پڑھے لکھے علماء ہیں، جدید تعلیم رکھنے والے ہیں، ان کو یہ ذمہ داریاں ان کے سپرد کی جائیں، تو بہتر طریقے سے وہ لوگوں کو نکاح اور طلاق کے مسائل میں گائیڈ بھی کریں۔ ان کا سپورٹ تو اس لیے نہیں کی جاتی نا کہ وہ سہولت نکالتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر معاملے کے اندر اگر آپ کوئی بھی نیا کوئی ایشو آتا ہے، اس کے اوپر کسی جو ہے نا وہ اسکالر کی رائے آتی ہے، تو ہم اس کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے کیوں پوچھا گیا، یہ تو سہولت نکالے گا، یہ تو چیزوں کو اور طرح سے دیکھے گا، اس کے تو کوئی پولیٹیکل یا پھر الگ فرقہ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہی تو پرابلم ہے جس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں۔ جس معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک بڑا آئیڈیل معاشرہ پہلے بنایا جائے، اس کے بعد لوگوں کو اس کے اندر اس طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو بٹا ہوا ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اگر ہم اپنے مذہبی معاملات میں دیکھیں تو اس کے اندر آپ کی یہ باتیں کتنی قابل قبول ہوں گی؟ دیکھیے، جب ہم حوالوں کے ساتھ بات کریں گے نا، سند کے ساتھ، قرآن سے اور حدیث سے ہم بات کریں گے، تو اس سے باتیں واضح ہوں گی۔ ہم اس پر چونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ کئی پروگراموں میں بات کر چکے ہیں، اور میں نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بھی طلاق اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے فقہاء نے اگر یہ رائے اختیار کی ہے تو ان کی اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو اس کے اپوزٹ جو مخالف نقطہ نظر ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن میں آج جو بات بیان کرتا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی ریاست نے ایک نظام وضع کر کے آپ کو دیا ہے، ایک طریقہ کار دیا ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ اب اس پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی سے ذاتی فتویٰ لیں، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو ایک ریاستی ادارہ ہے، آپ اس کو فالو کریں، وہ بنیادی طور پر اب آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ جب ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہمیں ایجوکیشن نہیں دی جائے گی اس حوالے سے، تو واضح بات ہے کہ پھر معاشرے میں انتشار کا ہی عالم ہوگا۔ مولانا صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ یعنی اگر ایک شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کو یعنی اسلام کو دین بطور دین کے قبول کر لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یعنی محمد رسول اللہ کو رسول مان لیتا ہے، نبی مان لیتا ہے، اور اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔